अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। चले, अच्छा है जो सारी गुफ्तगू हुई है वो रिकॉर्ड पे ही आएगी। हाँ जी। ये कोई मजाक उड़ाने और जल्दी मचाने की चीज नहीं है। हरगिज नहीं, चांद गवाही देता है, और रात भी जब उसने पीठ फेर ली, और सुबह भी जब वो रोशन हो जाती है। ये क्यामत का ये माजरा बड़े माजरों में से है, तो इंसान की तनबीह हम्म, के लिए सुनाया गया है। तुम में से हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि मानने के लिए आगे बढ़े या रद्द करके पीछे हट जाए। हर मुतनफ्फिस उस रोज अपने अमल के बदले रहन होगा। दाहिने हाथ वालों के सिवा वो बागों में होंगे। इन मुजरिमों के बारे में तो हम पूछ रहे होंगे। वो उनसे पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज दोजख में ले आई? वो कहेंगे, हमारी बदनसीबी कि हम नमाजी ना थे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। इन्हीं कटहुज्तियां करने वालों के साथ हम भी कटहुज्तियां करते थे और बदले के दिन को झुठलाते थे, यहाँ तक कि ये कीमती घड़ी आ गई। तब इनकी शफात करने वालों की शफात इनके कुछ काम ना आएगी। सो इन्हें क्या हो गया है कि ये इस याद दहानी से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया बिकते हुए गधे हैं जो शेर से डरकर भाग पड़े हैं। बल्कि इनमें से तो हर शख्स ये चाहता है कि पैगंबर की बजाय खुदा की तरफ से खुले हुए सहीफे उसे पकड़ा दिए जाएं। हरगिज नहीं, ये ना हुआ है ना होना है। बल्कि हकीकत ये है कि ये क्यामत का अंदेशा नहीं रखते। इनके पीछे ना पड़ो। हरगिज नहीं, ये तो एक याद दहानी है, सो जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और ये भी नसीहत हासिल ना करेंगे इल्ला ये कि अल्लाह ही अपने कानून के मुताबिक चाहे। सो जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे, वही अहले तकवा है और वही इसका मुस्तहिक है कि उसका परवरदिगार उसे बख्श दे। बिल्कुल ठीक। सर ये मौदूदी साहब का पढ़ लूं, इन तर्जुमा जो है। जी जी, जरूर। अंबर, आपने वो इस्लाही साहब का नहीं पढ़ के सुनाना था कि कसम का, जो उन्होंने हाँ, सारे इस्लाही एक्सप्लेन साहब किया हुआ है। जी, साहिल साहब का भी वो भी पढ़ना है। ये मैं वो पढ़ दूं सर, या ये पहले कर दूं? आप ये देख लें, जिस तरह भी मुनासिब समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कसम पे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बेसिक गुफ्तगू है, इसके अलावा फिर हम गुफ्तगू जरूर कर लेंगे कि ये जो शुरू में कस्में आई हैं, जी। ये वल कमर, कल्ला वल कमर, वल लैल इज अदबर, वस्सुबह इज़ा अस्फर। अम, सर आप ये पहले मौदूदी साहब का पढ़ रहे हैं, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। मधुदी साहब का तर्जुमा है कि सर, ये कसम है चांद की और रात की जबकि वो पलटती है, और सुबह की जबकि वो रोशन होती है। ये दोजख की बड़ी चीजों में से एक है। इंसानों के लिए डरावा, तुम में से हर उस शख्स के लिए डरावा जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे। हर मुतनफ्फिस अपने कसब के बदले रहन है। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे, वहां वो मुजरिमों से पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज दोजख में ले गई? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाते थे, और रोजे जजा को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि हमें उस यकीनी चीज से साबका पेश आ गया। उस वक्त सिफारिश करने हम्म, वालों की सिफारिश उनके किसी काम ना आएगी। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया ये जंगली गधे हैं जो शेर से डरकर भाग पड़े हैं। बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसके नाम खुले खत भेजे जाएं। हरगिज नहीं, असल बात यह है कि ये आखिरत का खौफ नहीं रखते। हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल कर ले, और ये कोई सबक हासिल ना करेंगे इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। वो इसका हकदार है कि उसे तकवा किया जाए, और वो इसका अहल है कि तकवा करने वालों को बख्श दे। हम्म, ठीक। सर अब ये जो इसमें आपने कोई नोटिस किया जी, डिफरेंसेस जो है, ये इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो जिनको जरूर नोटिस करें। इससे आपको मौदूदी साहिब के और ये जो ईसाई साहब, जावेद साहब का जो स्कूल है, इसकी जो डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में, उस पर भी गौर करने का मौका मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो बात है ना जी कि
شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی. ایسے لگتا ہے جیسے شافعین کوئی ہیں، کوئی شفاعت کرنے والے کوئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جبکہ جاوید صاحب نے اس میں جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مذمومہ مت، یہ مطلب ہے مذموم، یعنی ان کی نظر میں ان دیئر ریکننگ، جو ان کے بڑے شافعین ہیں، وہ ان کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی شفاعت کر ہی نہیں سکیں گے، وہ کام کیا آئے گی. دوسری چیز جو امپورٹنٹ موضوع صاحب کے ترجمے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ بل یرید، یہ آیت نمبر 52 میں، کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، انہوں نے اس کو کھلا خط قرار کہا. اس کا کوئی نوٹ بھی لکھا ہے جی، کھلے خط دیے جائیں؟ سر نوٹ ابھی جی ابھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ جی سر ہے. جی سر جی پڑھ جی دوں اس کو؟ اس جی پڑھ دیجئے وہ بھی. سر یہ ہے کہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو مکے کے ایک سردار اور ایک شیخ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ ہوں، وسلم ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی ہوں، قبول کرو. اور یہ خط ایسے ہوں جنہیں ٹھیک، دیکھ کر انہیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ لکھ کر بھیجے ہیں. ایک اور مقام پر بالکل. قرآن مجید میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اور ایک بالکل دوسری جگہ ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی بالکل کتاب لا کر ہمیں دیں جسے ہم پڑھیں. بالکل. لیکن یہاں پر خود انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا، یہ جو سیکنڈ لاسٹ بات یہ تھی کہ جو رسولوں کو دی گئی ہے وہ ان کو دی جائے. اصل میں جاوید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی جی. یہ ہے جو کہ ہر شخص ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی کھلے صحیفے دیے جائیں، جس طرح پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی دیے جائیں، ٹھیک ہے نا جی. یعنی بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے، ان کی جو تھی نا جی، آپ دیکھیں پھر یہ کہا کہ کلا بل لا یخافون الآخرہ، اور یہ کہا کہ ہرگز نہیں. اب اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ آخرت سے خوف نہیں رکھتے. یعنی اصل میں یہ جو جگہ تھی، اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر جو تھرڈ گروپ میں ایک سورہ میں، میرا خیال ہے سورہ رعد میں شاید یا کدھر، یہ کہا ہے کہ نہیں سورہ رعد نہیں ہے، شاید کوئی اور ہے، کہ کوئی یعنی کہ بڑا آدمی جو تھا دونوں قریتین میں سے، مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آنا ہی تھا تو ہمیں ملنا چاہیے تھا. تو یہ قرآن نے 2-3 جگہ پر اس چیز کا حوالہ دے کر تو اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی خدا کی طرف سے نعمت ملنی چاہیے تھی تو وہ بھی انہیں کو ملنی چاہیے تھی. خدا اپنے فضل کے معاملے میں کسی کا پابند نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پر ان کو دیا گیا تھا. اپنی ہدایت اس کو کس نے دینی ہے، اس نے کس کو دینی ہے، یہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، کہ یہ ہم اس کی بات کیوں مان رہے ہیں، اگر دینا تھا تو ہمیں دیتا. یہ والا ایسپیکٹ اس میں زیادہ ہے. اسی وجہ سے آگے جا کے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ ان کی سب فضول باتیں ہیں، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، جس کا دل چاہتا ہے مانے اور جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے. اور پھر یہ بتایا کہ مانے گا وہی جس کو اللہ کی توفیق ہوگی، اور وہ ہوگا جو تقوی والا ہے اور جس کی مغفرت ہونی ہے، جو مغفرت کو ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سٹل چیزیں ہیں جی، جو کہ اگر نوٹ کر لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ آپ پہ واضح ہو جائیں گی جو جاوید صاحب کے حوالے سے. اس میں اگر جب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری اس طرح کی مثالیں آئیں گی. جی نیکسٹ کس کی باری جی؟ سر اب یہ اس کا پڑھنا ہے مجھے تفسیر سے سر. آپ پہلے یہ بتائیے کہ مودودی صاحب نے اس پہ کیا لکھا ہے، والقمر واللیل اذ ادبر، یہ قسموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ سر یہ میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ دیں ابھی تک؟ جی یعنی جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں، اسی طرح دوزخ بھی
عزائم قدرت میں سے ایک چیز ہے. اگر چاند کا وجود اوکے. غیر ممکن نہ تھا، اگر رات اور دن کا اس باقاعدگی کے ساتھ آنا غیر ممکن نہ تھا، تو دوزخ کا وجود آخر کیوں تمہارے خیال میں غیر ممکن ہو گیا؟ ان چیزوں کو چونکہ تم بالکل. رات دن دیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، ورنہ اپنی ذات میں یہ بھی اللہ کی قدرت کے نہایت حیرت انگیز معجزے ہیں، جو اگر تمہارے مشاہدے میں نہ آئے ہوتے اور کوئی تمہیں خبر دیتا کہ چاند جیسی ایک چیز بھی دنیا میں موجود ہے، یا سورج ایک چیز ہے جس کے چھپنے سے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور جس کے نکل آنے سے دنیا چمک اٹھتی ہے، تو تم جیسے لوگ اس بات کو سن کر بھی اسی طرح ٹھٹھے مارتے جس طرح دوزخ کا ذکر سن کر ٹھٹھے مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو ہے کس طرح سے لیتے ہیں. اصلاحی صاحب نے جو جس طرح سے لیا ہے وہ بھی پھر آگے چل کے آپ پہ واضح ہو جائے گا. یعنی واٹ ہی از سیئنگ ہیئر از، انہوں نے اس کانسیپٹ سے اختلاف نہیں کیا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قسمیں اصل میں دنیا میں جو انسان کے دیکھنے یا انسان کی معلومات میں آئی ہوئی چیزوں کے فینومینا ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے کسی چیز پر. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں اس پہ. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والی جو آیت ہے نا جی، سورۃ العادیات، اس میں یہ کہا کہ یہ جو گھوڑے ہیں جو کہ اپنی ٹاپوں سے شعلے نکالتے ہیں اور ایسے جنگوں میں کود جاتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکر ہے. اب یہ جو بات ہے اس پر آپ غور کریں، کیا خوبصورت بات چاہیے. یعنی انسان نے اپنے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ جو خدا نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی یوٹیلیٹی کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے انسان. یعنی معاملہ کیا کرتا ہے، کیا کھانے کو دیتا ہے، کیا پینے کو دیتا ہے، کیا کس طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے جو کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور انسان کس طرح سے خدا کو اگنور کر رہا ہے، اور گھوڑے کس طرح سے ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں. یہ ہے جو مولانا عیسائی نے لیا. ٹھیک ہے جی. اور جاوید صاحب نے اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے کہ یہ اصل میں جنگوں کا ذکر کیا ہے جو مکے کے آس پاس کے علاقوں میں کنٹینیوسلی ہو رہی تھی جنگیں. ان کا ذکر کر کے یہ کہا کہ یہ غور کرو کہ تم کو جو اس حرم میں آباد کیا تو تم کتنے ناشکرے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امن کی زندگی دے رکھی ہے. تمہارے آس پاس سارے علاقوں میں جنگ و جدال جاری ہے، ساری ہے، کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، اور تمہیں ایک معمون جگہ دے دی ہے، اور تم اتنا بھی شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ خدا کی بات کو مان لو. یہ والا ایسپیکٹ. تو یہاں پر بھی کیا کیا ہے مودودی صاحب نے جو لیا ہے، وہ اصل میں اس کانسیپٹ سے اختلاف نہیں کیا کہ قسم استدلال کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو انہوں نے استدلال لیا ہے وہ اپنے ظاہر ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے وہی لیا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اگر تم دیکھو تو یہ بتا سکتے ہیں جو خدا یہ بنا سکتا ہے وہ بھی بنا سکتا ہے. جاوید صاحب نے اور اصلاحی صاحب نے، اصل میں تو اصلاحی صاحب نے ہی وہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یعنی وہ وہی ایکسپلینیشن ہے جو سورہ انشقاق میں آگے جا کے آئے گی کہ والقمر، کیا ہے وہ، اذا اتفق لترکبن طبقا عن طبق. وہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ جو چاند جو ہے وہ اپنی جس طرح سے سٹیجز چینج کرتا ہے، اسی طرح سے یعنی گریجولی جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس گریجول معاملے کی طرح تم بھی ایک ایک دن اپنے پروردگار کے قریب جا رہے ہو. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں وہ گریجول ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ بھی جو ہے آخرت کا بھی جس دن آئے گا تو ایک گریجولی آ جائے گا، ایک تھنگ ول مینیفیسٹ ان فرنٹ آف یو. تو اس کو تو ابھی پڑھ لیتے ہیں. آپ اگلا بھی دیکھ لیں، کوئی دوسرے بھی اگر جنہوں نے قسموں کے بارے میں کچھ لکھا ہے. سر یہ اس کا اصلاحی صاحب کا میں پڑھ دوں. پڑھ لیں پڑھ لیں. سر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آفاق کی چند نشانیوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس قیامت اور دوزخ سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ اس کائنات کی عظیم حوادث میں سے ہے، اور اس کا ظہور قطعی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج و ترتیب ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گی، اپنے وقت سے پہلے نہیں ظاہر ہوگی. اس کے ظہور میں تاخیر سے یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ ظاہر ہوگی ہی نہیں حماقت ہے. رات میں اگر کوئی صبح کے لیے جلدی کرے
تو اس کی جلد بازی کے سبب سے صبح اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ یہی حال قیامت کا ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک اسی وقت پر ظاہر ہوگی۔ بالکل اور ٹھیک ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ کس طرح سے ترتیب اور تدریج ہے اصل میں ان نشانیوں میں، یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اصلاحی صاحب کی جو اصل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں اپنی ترتیب اور تدریج سے ہونی ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات ہو رہی ہے، وہ ایسا نہیں کہ کسی دن چھوٹا ہو جائے تمہارے کہنے پر یا تمہاری جلد بازی میں وہ اس کو چینج کر دیا جائے، وہ اپنے طریقے پر چلنی ہے، نہ تمہارے روکنے پر رکنی ہے، نہ تمہارے بلانے پر وہ آئے گی۔ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس کو واضح کیا۔ چاند کے خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ چاند کا جو گریجول اتار چڑھاؤ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پر مہینوں کا اپنا کرتے ہیں حساب کتاب۔ تو یہ اس ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ چیزیں جس تدریج سے چلتی ہیں اسی تدریج سے چلنی ہے، خدا نے جو فیصلہ جس وقت کرنا ہے وہ اسی وقت ہونا ہے۔ جاوید صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں اگر دیکھنا چاہیں تو۔ جی سر۔ سر انہوں نے لکھا ہے کہ اوپر کی قسطوں اور ان کے اس مقسم علیہ کے درمیان بات کا ایک حصہ بربنائے کرینہ مقدر ہے، اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہے کہ لیل و نہار کی گردش اور چاند کا عروج و محاق گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ترتیب و تدریج ہے۔ رات کے بعد صبح اپنے وقت پر ہوتی ہے اور چاند بھی اپنے درجہ بدرجہ حلال سے بدر کے مقام پر پہنچتا ہے، لہٰذا جب وقت آئے گا کہ دنیا بھی اپنے سب مراحل طے کر کے ظہور قیامت تک پہنچ جائے گی۔ یہ تاخیر کی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے۔ اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے جو انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ اور نیکسٹ کس کا ہے جی؟ سر نیکسٹ عائشہ کا۔ ہاں سر یہ عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن ہے میرے پاس، اور انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، مطلب میں ٹرانسلیشن پڑھوں یا پھر جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے وہ پڑھوں؟ ٹرانسلیشن ہی پڑھ دیں گے، ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ ہاں جی، انہوں نے لکھا ہے کہ "Nay, verily by the moon and by the night as it retreateth and by the dawn as it shineth forth, this is but one of the mighty portents." بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا PORTENTS، اور میں نے اردو میں جو ترجمہ، سوری مطلب یہ سائنس کے لیے ورڈ یوز ہوتا تھا جی اولڈ انگلش میں، پتہ نہیں، سائنس۔ میں نے یہاں پہ بریکٹ میں ایک جگہ پتہ نہیں کب لکھا تھا آفت لکھا ہوا ہے، بہت بڑی آفت۔ I don't know کیوں کب، اچھا ہاں یہاں لکھا ہوا ہے، میں نے پتہ نہیں کس زمانے میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے لکھا ہوا۔ This is but one of the mighty portents, a warning to mankind, to any of you that chooses to press forward or to follow behind. Every soul will be held in pledge for its deeds, except the companions of the right hand. They will be in gardens of delight. They will question each other and ask of the sinners, what led you into hellfire? They will say, we were not of those who prayed, nor were we of those who fed the indigent, 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 but we used to talk vanities with vain talkers, and we used to deny the judgment until there came to us the hour that is certain. Then will no intercession of any intercessors profit them. Then what is the matter with them that they turn away from admonition? یہ ڈی سائلنٹ ہے سر کہ یہ ADMONITI؟ ایڈمونیشن ٹھیک پڑا آپ نے؟ ٹھیک ہے، from admonition, as if they were affrighted asses fleeing from a lion. سر یہ اولڈ انگلش ہے نا، تو وہ ڈونکیز کی جگہ ایسز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ From a lion, forsooth each one of them wants to be given scrolls of revelation spread out. By no means, but they fear not the hereafter. Nay, this surely is an admonition. Let any who will keep it in remembrance, but none will keep it in remembrance except as Allah wills. He is the Lord of righteousness and the Lord of forgiveness. ٹھیک ہے
یہ اگر آپ کے لیے ہونا تھوڑی سی آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ بھی. اب اس کا این جے داؤد کا ترجمہ بھی اچھا ہے جی. اور یہ اولڈ انگلش کا ہے نا یوسف علی کا, تو اس میں جی جی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, پرانے الفاظ ذرا اب یوز میں نہیں رہے, اس میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. تو این جے داؤد کا اچھا ترجمہ ہے, کافی اچھا ہے. ابھی میری ایک فرینڈ لے کر آئی ہے کینیڈا سے, اور وہ جی ہے, ان کا کیا نام ہے, ایک منٹ, ایک پتہ نہیں کوئی بالکل لیٹسٹ ترجمہ ہے مصطفیٰ اچھا جی, خطاب کا. اچھا میں نہیں ہاں جانتا جی. ہاں, تو وہ اس نے مجھے وہ بھی دیکھ لیں. پریزنٹ کیا, اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب ہیں کوئی, اور شی واز ٹیلنگ می کہ ان کی جو انگلش ہے وہ بھی آسان ہے, اور یہ جو ہے عربی اور انگلش دونوں پہ ان کی کمانڈ ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں, یا پھر اگر عبداللہ یوسف علی کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ذرا آسان رہے گا. اگر تو ان کی ماڈرن, ظاہر ہے اگر یہ نیا ترجمہ ہے تو ماڈرن انگلش ہوگی تو تھوڑی سی جی آسان جی ہو جی جائے گی. مقصد تو بیسیکلی سمجھنا ہے نا جی, کہ جی وہ جی کیا جی سمجھتے ہیں. اس میں صحیح. بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو جس طرح سے یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں پر یہ کہا نا کہ شفاعت الشافعین, تو انہوں نے بھی اس کو کامن لیا ہے. یعنی اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ جاوید صاحب خاص طور پر, اسلائی صاحب اتنا زیادہ اس میں کانشیس نہیں ہے ترجمے میں, لیکن جاوید صاحب نے اس معاملے میں بہت زیادہ کیا ہے یہ کہ جدھر الف لام ہے اس کو کلیئرلی یہ بتایا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی جو تمہاری نظروں میں تمہارے شافعین ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں, وہ اس دن کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی ان کی. اس طرح کی بات, یعنی ان کے اوپر ایک تاریخ ہے پوری کی پوری لوگوں کے اوپر. جی سر اگر آپ کہتے ہیں میں ابھی پڑھ دوں وہ یہ پڑھ لیں خطاب بیٹا, پڑھ صاحب. لیں. جی اچھا شور. جی, ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بٹ نو بائی دا مون اینڈ دا نائٹ ایز اٹ ریٹریٹس اینڈ دا ڈے ایز اٹ بریکس, surely hell is one of the mightiest catastrophes, a warning to humankind, to whichever of you chooses to take the lead or lag behind. Every soul will be detained for what it has done, it except the people of the right, who will be in gardens asking one another about the wicked, who will then be asked what has landed you in hell. They will reply, we were not of those who prayed, nor did we feed the poor. We used to indulge in falsehood along with others and deny the day of judgment until the inevitable came to us. So the pleas of intercessors will be of no benefit to them. Now, what is the matter with them that they are turning away from the reminder? As if they were spooked. اچھا یہ انہوں نے تو زیبراز کر دی ہے, وہ اچھا, ڈونکیز بھی نہیں ہے. ہاں, اوکے. as if they were spooked zebras fleeing from a lion. In fact, each one of them wishes to be given a personal letter from Allah for all to read, but no, in fact, they do not fear the hereafter. Enough, surely this Quran is a reminder, so let whoever wills be mindful of it, but they cannot do so unless Allah wills. He alone is worthy to be feared and entitled to forgive. یہ ہے ان کا. اس میں جو ان کا زیادہ ہی آخری آگے ترجمہ ہے نا جی, فرق نہیں آ گیا, مطلب تھوڑا سا ہے جی. زیبرا کیسے آ گئے؟ نہیں وہ تو معلوم نہیں کیسے آگے, لیکن یہ کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ حمار کا لفظ جو ہے وہ زیبرا کے لیے بھی استعمال میرا نہیں خیال عربی مجھے زبان تو میں حمار حمار کا کا لفظ, مطلب جو میں نے تھوڑی سی عربی پڑھی تھی اس میں تو حمار گدھے کے لیے ہی تھا. جی جی گدھے کے لیے. اس دفعہ یہ سیٹرڈے کو لے کے گئے جی ادھر, بڑی ایک عجیب و غریب خبر مجھے پہلے نہیں معلوم تھی, وہ پتہ چلی مجھے کہ یہاں پر دبئی میں سفاری پہ لے گئے بچے کے, ادھر چلتے ہیں ادھر, آج ویکینڈ مناتے ہیں, تو ادھر وی ور گوئنگ آن دس سفاری, اینڈ جو گائیڈ تھی خاتون, اس نے یہ اناؤنس کر کے بتایا when we were crossing the zebra station that every zebra marking in the world is unique. مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی. It was really surprising. اچھا نہیں, یہ پہلے بھی میرا خیال ہے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایوری زیبرا مطلب کیا ہے از ڈفرنٹ.
اسی طرح تو آئی تھنک وہ پھر ہاں آئیڈینٹیفائی، وہ میرا خیال ہے جو بچہ ہے وہ اپنی کمال ماں کی کو بات، آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات، مطلب یہ بالکل ویسی چیز ہے جیسے فنگر پرنٹ ہے. کمال ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ایک میجر چینج ہے نا، میجر ڈفرنس ہے جاوید صاحب کے مقابلے میں، وہ آخری آیت میں بھی ہے جی، کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ جو ہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اس کا ترجمہ انہوں نے جو کیا جاوید صاحب نے وہ یہ کہ سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقوی ہے اور وہی اس کا مستحق کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے. جبکہ انہوں نے اس کو لیے کہ وہ اللہ ہی اہل تقوی یعنی تقوی کا حقدار ہے اور مغفرت دینے والا ہے. یہ ڈفرنس ہے تھوڑا. اچھا جی. آئی ایم سو سوری شمائلہ، آپ کی بات بالکل بیچ میں رہ گئی جی، مجھے بہت معذرت میری طرف سے قبول کیجیے گا. آپ بات کرنا چاہ رہی تھی شروع میں بھی اس سیشن، یہ قرآن مجید کے شروع میں، آپ اگر کہنا چاہیں تو پلیز ابھی فرما دیجیے، میری معذرت قبول کر لیجیے گا. نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ اس وقت بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں وہ حضرت عمر کا وہ قانون آیا تھا کہ انہوں نے طلاق کا جب واضح احکامات کے باوجود انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مطلب جو شخص ایک دفعہ 3 طلاقیں دے دے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. تو سر انہوں نے بھی تو پھر وہ مطلب اس قانون کو چینج کیا نا، میں صرف وہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. نہیں، قانون کو نہیں چینج کیا. اصل میں جو کیا میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی قانون یہ ہے کہ طلاق دی جائے گی، اقرار کیا جائے گا، عدت کے بعد معاملہ ختم کر دیا جائے گا. اگر عدت کے بعد معاملہ ختم نہیں کیا گیا، واپس لے لیا ہے، تو پھر ایک اور زندگی میں موقع آ گیا، آپ نے پھر دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہوئی تھی قانون میں. تو لوگ اکٹھے 10 12 15 ہزار 20 ہزار طلاقیں دے دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا کوئی کیس ہوتا تھا تو اس میں ان کے بارے میں رپورٹس یہ آتی ہیں کہ وہ اس پر لوگوں سے حلف لیتے تھے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں غصہ تھا، تمہارے جذبات قابو میں نہیں رہی تھے، تو ایک سمجھ لی جائے گی. حضرت عمر نے یہ کہا کہ ابو بکر کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قسمیں کھا کر یہ فیصلہ ہوتا تھا. میں اس کو اب اگر کسی نے یہ کیا تو نافذ کر دوں گا، میں قسم سے معاملہ نہیں کروں گا، لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اب یہ کہا جی انہوں نے. میرے خیال میں اگر ویری آنیسٹلی اگر آپ لوگوں کو گرا نہ گزرے، میرے خیال میں حضرت عمر کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی حضرت عمر نے جو قرآن مجید میں جو وجہ دی گئی تھی کہ، اور اس کے بعد پھر پوری امت میں یہ فیصلہ اس طرح رائج ہوا ہے کہ اس پر آپ سمجھ لیں کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے. یعنی وہ 4 فقہا کو امت سمجھا جاتا ہے اور پھر 4 فقہا کا اجماع ہو گیا اس پہ، اور سو آن سو فورتھ. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش یہ دی تھی کہ ایک بیاہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فیصلے آپ کے نقل ہوتے ہیں روایتوں میں، اگر وہ ٹھیک نقل ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت بکر نے بھی اس حکمت کے مطابق معاملہ کیا. جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، پکڑے جائیں گے. اس کی ذمہ داری تو میرے اوپر نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے. تو اس پر حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ اس حکمت کو ختم کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 گنجائشیں رکھی، اس کو اگنور کر دیا. یعنی میں آبویسلی اگنور کر دیا کا مطلب یہ کہ ایک حکمت سامنے رکھی اور ایک اگنور ہو گئی. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے میرے خیال میں وہ اور اس کے بعد امت اس پہ کھڑی ہو گئی کہ یہ اجماع ہو گیا. اس وجہ سے آئی تھنک دیٹ واز ناٹ اے ویری گڈ ڈیسیژن لیگلی اسپیکنگ. آپ یہ اجماع جو کہہ رہے ہیں، یہ تو مطلب مجھے نہیں پتا، مجھے تو میرا خیال تھا کہ صرف فقہ حنفی اس پہ راضی ہے، اور فقہ جعفری تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شور اس پہ راضی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے اس کو. فقہ جعفری میں تو جب طلاق ہوتی ہے تو 2 گواہ بھی چاہیے. وہ لوگ نکاح کے وقت بے شک 2 گواہ نہ ہو، لیکن طلاق کے وقت 2 گواہ ضروری ہے فقہ جعفری کے مطابق. تو فقہ حنفی جو ہے وہ اس سے راضی ہے، اور جو اہل حدیث ہیں
وہ لوگ بھی اس کو اس طلاق کو نہیں مانتے. نہیں وہ اصل میں یوں ہے کہ جو اہل حدیث ہے نا جی وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر میں ادھر بیٹھا ہوں, میں نے کہا طلاق, اس کے بعد میں گیا پانی پی کے آیا, میں نے کہا پھر طلاق, پھر میں تیسری جگہ پھر طلاق. تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی ایک نشست, یہ ابن تیمیہ کی رائے ہے. جس چیز کو میں اجماع کہہ رہا ہوں وہ اصل میں 4 فقہا جو ہے نا جی یہ سنیوں کے, یعنی ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک اور احمد بن حنبل, ان تینوں کا اجماع ہے. یعنی ان تینوں کی رائے یہی ہے, اس کو اجماع کہا جاتا ہے. ایک مس نومر ہے, ظاہر ہے کہ اگریڈ ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک وقت میں اگر 3 دفعہ کہہ دیتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, تو طلاق نافذ ہو جائے گی, اور 3 یہ طلاقیں ان تینوں نافذ کی ہو جائیں گی. ہاں ان تینوں کا اتفاق ہے جی, ان چاروں کا. اور ان چاروں کا اتفاق صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 50,000 طلاقیں دیتا ہوں تو ہو گئی ہیں. مطلب آدمی پوچھے کہ 50,000 کی کیا ضرورت تھی. نہیں, کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے کسی کے گھر میں نا, تو جیسے ہی وہ ہوش آتے ہیں بندے کو, تو وہ پھر مولوی کے پاس جاتا ہے. تو جو اگر وہ حنفی جی مولوی جی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا ہاں بھئی طلاق ہو گئی, اور اگر وہ صحیح بات. اہل حدیث مولوی کے پاس چلا جائے گا تو وہ کہے گا نہیں بھئی یہ ایک طلاق ہوئی ہے اور جی 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 اب تم رجوع کر لو. مجھے تو یہی اصل میں پتا ہے. اہل حدیث جو ہے نا جی, اس وقت جو اہل حدیث ہیں, احمد بن حنبل کے ایک سب سکول جو ابن تیمیہ کا سکول ہے, بیسیکلی اہل حدیث اس پر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابن تیمیہ کی چونکہ یہ رائے نہیں ہے اس لیے اہل حدیثوں نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا. اس معاملے میں اہل حدیث اور فقہ جعفری اگری کر رہے ہیں. Am I right? I would say quite a bit, لیکن فقہ جعفری میں جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے اس میں اصل میں گواہ بنانا ضروری ہے, یعنی اس کے بغیر طلاق ہوگی نہیں. جبکہ In fact, اور that's یہ a very قرآن good کا حکم idea ہے, اگر غور کریں. it is a directive of the قرآن کہ جس وقت طلاق دیتے ہوئے تو نہیں کہا ہے قرآن نے, لیکن یہ بات کہ جب تم یہ فیصلہ کرنے لگے ہو اب کہ تم نے عدت کے بعد یا عدت کے دوران میں کیا کرنا ہے فیصلہ, تو اس وقت گواہ بنا دو. یہ سورہ طلاق میں اس کا ذکر کیا ہے, تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا. مطلب ہماری جو فقہ لکھی جاتی ہے اس میں کوئی خاص اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے. یہ بات اچھی ہے, اہل تشریعوں کی یہ بات اچھی ہے. میرے خیال ہے ادھر روکتے تھے جی, اٹس آلموسٹ ٹائم. آئی تھنک پھر انشاءاللہ اس سے شروع کر لیتے ہیں. آپ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی عائشہ نے آپ نے پڑھا ہے نا جی, جی 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 ابھی باقی سب لوگوں کا رہتا ہے جی. تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحبہ ادھر سے پلیز ہم شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو سر, خدا بہت حافظ. السلام علیکم, خدا حافظ جی, خدا حافظ.